अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी अपनी माह नूर। उम्मीद करती हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्यार, इश्क और मोहब्बत का एपिसोड नंबर 5। उम्मीद करती हूं आपको एपिसोड नंबर 4 बहुत पसंद आया होगा। तो चलें शुरू करते हैं। ज़ावर जर्निश को घूर के देखने लगा। ओह हाँ, ओहो देखें तो मैं भूल ही गई, मैं भी ना। उफ, ज़ावर ने अपना सर पीट लिया। जर्निश तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा अब चलें जल्दी, बहुत काम है। चलो चुड़ैल, ज़ावर ने ड्राइविंग सीट पे बैठते कहा। आप होंगे चुड़ैल। सॉरी, पर मैं चुड़ैल नहीं बन सकता। अलबत्ता जिन कह सकती हो, जो एक दिन तुम्हें खा जाएगा। क्यों भाई, आप आदमखोर हैं? हा हा हा, बेवकूफ़, चुपचाप चलो अब। जर्निश मुंह बनाती विंडो साइड हो गई। पहले सब ने अपनी गाड़ियों में जाने का सोचा था, फिर बाद में साथ बैठने की गर्ज से लग्जरी बस करवा ली थी। बस आबिद मेंशन के बाहर खड़ी थी। सब ने वहीं से चढ़ना था। सब आ चुके थे। ज़ावर भी अपनी गाड़ी से निकला, गाड़ी ड्राइवर के हवाले की और कंधे पे अपना बैग लटकाए बस की तरफ बढ़ गया। लड़कियां अब तक नहीं निकली थीं। कोमल, साइमा अब बाहर निकलने लगी थीं। जल्दी करो जर्निश, भाई वाले सब गाड़ी में बैठे हैं और आप ही लोग भी निकल रही हैं। आलिया ने जर्निश से कहा, जो कुछ सोचने में मसरूफ़ थी। हाँ आप भी सोचने दें, कुछ रह ना जाए। बाहर सब हमारा ही वेट कर रहे हैं मैडम। हाँ ना, एक मिनट। जर्निश ने जल्दी से अपनी चिप्स और चीज़ों की शॉपर उठाई। अब चलें आप ही, मुझे यही भूल रहा था। पेटू हो पूरी तुम। हा हा हा। जर्निश और आलिया हंसती हुई बाहर की तरफ बढ़ ही रही थीं कि जर्निश ने एकदम ज़ोर से कहा, ओहो आप ही एक मिनट, एक सबसे अहम चीज़ तो मैं भूल ही गई। अब क्या है? आलिया चिढ़ गई। एक मिनट, मैं आती हूँ। जर्निश अंदर की तरफ भागी। कुछ देर में लूडो उठाए आ रही थी। आलिया ने अपना सर पीट लिया। जर्निश तुम कब बड़ी होगी? पता नहीं जीजू बेचारे का तुम क्या हाल करोगी। कुछ नहीं आप ही, जल्दी चलें। वो दोनों भी बाहर की जानिब बढ़ गईं। बड़े भी सब बाहर खड़े थे, बच्चों को कुरान पाक के साए में रुखसत करने के लिए। बारी बारी सब कुरान पाक के नीचे से गुजर के गाड़ी में बैठते गए। बस बड़ी थी, ये सिर्फ 8 लोग थे। सब फैल के बैठ गए। जिसका जहाँ दिल किया वो वहाँ बैठा था। साकिब और साइमा साथ बैठे थे। बाकी सब एक एक सीट पे एक एक बैठा था। बस रवाना थी। सब बहुत एक्साइटेड थे। बाहर का मंजर सबके दिलों को मज़ीद खुशगवार बना रहा था, क्योंकि बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसको सब इंजॉय कर रहे थे। जर्निश बैठ जाओ, कब से खिड़की में लटकी हुई हो। आलिया जो कब से जर्निश के तमाशे देख रही थी, आखिर बोल पड़ी। आप ही क्या है, हर बात में रोकती हो। आप भी देखो कितना मज़ा आ रहा है। कितना देखोगी, बस भी कर दो। आप ही देखें तो कितना अच्छा मौसम है। आलिया देखने दो, क्यों मना कर रही हो। आलियान भाई, आपने ही इसे बिगाड़ रखा है। मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन है, इसका जो दिल करता है वो करे। आलिया ने मुंह बनाया। हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। हा हा हा। आलियान ने आलिया की बात पे सिर्फ हंसने से इत्तफाक किया। कोमल सामने बैठे कामरान से मैसेज पे बात करने में मसरूफ़ थी, इसलिए कामरान और कोमल किसी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जबकि ज़ावर बस जर्निश की हरकतें देखने में मसरूफ़ था। दोपहर के वक्त बस को एक होटल के सामने रोका गया, जहां सब ने खाना खाया। उसके बाद बस फिर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। रात होने को थी, सबको नींद आ रही थी। जर्निश भी अब चुपचाप बैठी थी। जर्निश विंडो में देख रही थी, तब उसे किसी के साथ बैठने का एहसास हुआ। उसने मुड़ के देखा तो ज़ावर उसके साथ बैठा था। बाई आप यहाँ? लड़की, कितनी बार कहूँ बाई मत कहा करो। पर आप यहाँ क्यों आए हैं? इतनी बस खाली पड़ी है। जर्निश ने मुंह बिगाड़ते कहा। हाँ पर मुझे यहीं बैठना है। ज़ावर जर्निश के करीब होके बैठ गया। उठे ना, मुझे ऐसे मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा बस मैं ही चली जाती हूँ। जर्निश जाने लगी तो ज़ावर ने उसे खींच के बिठा दिया। चुपचाप बैठी रहो यहीं, मुझे आपके साथ नहीं बैठना। आप यूनि में भी सारा दिन मुझ पे ऑर्डर चलाते हैं, यहाँ भी पहुँच गए। तुम चुपचाप बैठोगी या मैं सर अनायत की टेस्ट रिज़ल्ट अभी अनाउंस करूँ सबके सामने। ज़ावर ने भी सही जगह चोट की। बैठ रही हूँ, जर्निश ने ज़ावर को ज़ुबान चढ़ाते कहा। पागल कहीं की। ज़ावर को जर्निश की बचकाना हरकतों पे बहुत हंसी आती थी। उसे जर्निश की यही हरकतें दीवाना कर रही थी दिन ब दिन।
زرنش ونڈو سائڈ منہ کر کے بیٹھی تھی جبکہ زاور اس کی پشت کو گڑ رہا تھا۔ زرنش کے بال چوٹی سے باہر نکل آئے تھے جو اس کے چہرے کو اور بھی دل کو شور رونق بخش رہے تھے۔ کچھ آوارہ لٹیں زاور کے چہرے کو بھی بار بار چھو رہی تھیں۔ رات کا وقت چاند کی روشنی میں زاور زرنش کا عکس دیکھ کے مبوسا ہو رہا تھا۔ زرنش اس سب سے بے خبر نیند کی وادی میں اتر رہی تھی۔ زرنش کے سوتے ہی زاور نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ بلا کی معصومیت تھی، اتنی صاف اور شفاف رنگت، مانو چھونے سے میلی ہونے کا ڈر۔ زاور کے ہاتھ بے اختیار زرنش کے چہرے کا طواف کرنے لگے، انگلی لبوں تک آ گئی۔ زاور زرنش کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا اور دل بے قابو ہونے لگا۔ زاور زرنش کی اور جھکنے لگا۔ زرنش تھوڑا سا کسمسائی پر سوئی رہی۔ باقی سب بھی سو چکے تھے پر زاور کو زرنش کے احساس سے کچھ ہو رہا تھا، ایک تمنا اسے پانے کی، ایک ڈر کچھ غلط ہونے کا، ایک خوف خدا جو اسے اپنی حدود میں روک رہا تھا۔ زاور نے فوراً اپنی نظر کا زاویہ بدلا۔ نہیں زاور، یہ ٹھیک نہیں۔ اسلام میں ایک پاک رشتہ بنایا گیا ہے، میں اس رشتے کی توہین نہیں کر سکتا۔ میں پہلے پاک رشتہ قائم کروں گا۔ اس پاک رشتے کے قائم ہونے سے پہلے ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو اپنے خدا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں۔ زاور نے زرنش کا کندھا احتیاط سے سیٹ پر ٹکایا اور خود اٹھ کے پیچھے جا کے لیٹ گیا۔ زرنش، آئی لو یو۔ پتہ نہیں تم کب میرے دل میں بس گئی، پر نہ جانے کب تم یہ دیکھو گی میں تم سے کیا چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے تمہیں اول سے کچھ نہیں پتہ، سب سمجھانا پڑے گا تمہیں، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنے ساتھ اس رشتے میں قائم کرنا ہوگا، جس کے بعد مجھے سب کرنے کا اختیار مل جائے گا۔ زاور یہ سب سوچ رہا تھا۔ ہنسی اس کے لبوں پہ آن ٹھہری اور وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ صبح ہونے کو تھی، منزل بھی آن پہنچی تھی۔ سب نے گرم کپڑے پہن لیے تھے۔ بس کو ایک ہوٹل پہ روکا گیا جہاں 3 کمرے پہلے سے بک کروائے گئے تھے، ایک ثاقب اور سائمہ کے لیے، ایک کومل، عالیہ اور زرنش کے لیے، اور ایک میں کامران، آلیان اور زاور تھے۔ وہ سب اپنے اپنے کمروں میں گدھے گھوڑے بیچ کے سفر کی تھکاوٹ اتار رہے تھے۔ پھر شام میں گھومنے کا پروگرام رکھا تھا۔ شام ہوتے ہی سب گھومنے نکل گئے۔ ہوٹل کے باہر کا منظر بھی کافی خوشگوار تھا۔ ہلکی ہلکی برف باری موسم کو اور بھی دلچسپ رنگ دے رہی تھی۔ رات کے وقت سب ہوٹل واپس آ گئے۔ دوسرے دن سب نے برفیلے علاقوں میں جانے کا طے کیا تھا اور اس وقت وہ سب ایک ہی کمرے میں موجود تھے۔ سب مووی دیکھنے میں مشغول تھے جب زرنش نے اٹھ کے ٹی وی بند کر دیا۔ ہم یہاں مووی دیکھنے آئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے زرنش؟ ٹی وی کھولو، اتنا اچھا سین چل رہا ہے۔ زاور جو مووی شوق سے دیکھ رہا تھا، ٹی وی بند ہونے پہ تلملا گیا۔ جی نہیں، آپ سب کو میرے ساتھ لوڈو کھیلنا ہوگا۔ زرنش، ہمیں نہیں کھیلنا لوڈو، ٹی وی آن کرو جلدی۔ نہیں کروں گی۔ زرنش نے ریموٹ چھپا لیا۔ یار ایک گیم کھیل لو، لوڈو اس کے ساتھ۔ کومل نے زرنش کی سائیڈ لی۔ آپی کیا آپ ہر وقت زرنش کی سائیڈ لیتی ہیں؟ عالیہ نے منہ بگاڑا۔ اچھا نا، کچھ نہیں ہوتا، کھیل لیتے ہیں ایک گیم۔ زرنش کے ساتھ لوڈو میں کھیلوں گا، اور اگر زرنش ہار گئی تو اس پوری ٹرپ پہ جو میں کہوں گا زرنش کو وہی کرنا ہوگا۔ زاور کہتا زرنش کے پاس آیا۔ منظور ہے تو لے آؤ لوڈو۔ اب سب کا انٹرسٹ آ گیا۔ ہاں ہاں چلو ہو جائے، آلیان اور کامران نے زور سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں لے کے آتی ہوں۔ زرنش لوڈو لے آئی۔ گیم سٹارٹ ہو گئی۔ زرنش کی ساری گوٹیاں کھل گئیں، زاور کی ایک بھی نہیں کھلی۔ زرنش بہت خوشی سے کھیل رہی تھی۔ سب بھی زاور کو چڑھا رہے تھے اب کہ زاور کی ایک گوٹی کھلی، لیکن زرنش کی گوٹی اس کے گر پہ ہی تھی، جس کو کھلتے ہی اس نے مار دیا۔ زرنش تو خوشی سے اچھلنے لگی۔ زرنش کی آخری گوٹی بچی تھی جبکہ زاور کی چاروں گوٹیاں پڑی تھیں۔ اب زرنش کی گوٹی ہر جگہ سے پٹ رہی تھی جس پہ اسے غصہ آ رہا تھا۔ زاور ایک ایک کر کے سب لال کرتا جا رہا تھا۔ زرنش اب تک وہیں پھنسی تھی۔ اب زاور کی بھی آخری گوٹی تھی، زرنش کی بھی آخری۔ زاور کی گوٹی 5 پہ جبکہ زرنش کی 2 پہ کھڑی تھی۔ ہائے رے زرنش کی قسمت، زاور کے 5 آ گئے۔ میں جیت گیا، اب تو تم گئی زرنش۔ سب نے زرنش کو چڑھایا۔ زرنش غصے میں اٹھ کے برابر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ حالانکہ اسے اکیلے میں ڈر لگتا تھا، لیکن اس وقت غصے میں اس نے عالیہ کو بلایا نہیں، ورنہ اور مذاق بنتا۔ زاور بھی ہنستا زرنش کے پیچھے گیا۔ زرنش، تمہیں پتہ ہے کیا؟ یہاں جو اکیلے کہیں جاتا ہے نا، اس کے پیچھے بندر آ جاتے ہیں۔ زرنش جو غصے میں کھڑکی کے آگے کھڑی تھی، فوراً کھڑکی بند کر دی۔
آپ جھوٹ بول رہے ہو نا مجھے ڈرانے کے لیے؟ اچھا جی، تو آپ کو یہ جھوٹ لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کھڑی رہو، ابھی کھڑکی سے جمپ کر کے آئے گا۔ پر کھڑکی تو میں نے بند کر دی ہے نا، اب کیوں آئے گا؟ ہاں 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 ہاں، اب نہیں آ سکتا۔ اچھا چلو، سب بلا رہے ہیں۔ میں نے نہیں آنا، آپ نے چیٹنگ کی ہے۔ جی نہیں، آپ اپنی ناکامی کا الزام مجھ پہ نہ ڈالو۔ اور شرط کیا تھی؟ زاور نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ کچھ نہیں تھی۔ اوہ ہاں، تمہیں اس پوری ٹرپ پہ میں جو کہوں گا ماننا پڑے گا۔ میں نہیں مانوں گی، زرنش ضد پہ آ گئی۔ دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی۔ جو مجھ سے چیٹنگ کرتا ہے میں اس سے چیٹنگ کرتا ہوں پھر۔ مطلب ٹیسٹ رزلٹ، زاور کہہ کے زیر لب مسکرایا۔ یہ کیا بات ہوئی بلا؟ چلو شاباش، ہری اپ۔ اچھا نا، چلیں۔ مرتی کیا نہ کرتی، زرنش کو زاور کے ساتھ سب کے پاس جانا پڑا۔ کچھ دیر سب باتیں کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کمروں میں جا کے سو گئے۔ صبح ہوتے ہی سب برفیلے علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر سب سے پہلے کھانا کھایا گیا۔ اس کے بعد گھومنے کی باری آئی۔ سب برف کے گولے بنا کے ایک دوسرے پہ پھینک رہے تھے۔ عالیہ نے ایک بڑا سا گولا بنایا اور رخ علیان کی طرف کیا۔ بہت ڈانٹتے ہیں نا مجھے، اب بتاتی ہوں۔ عالیہ نے وہ گولا علیان کو دے مارا۔ علیان نے عالیہ کی طرف دیکھا اور اس کی طرف لپکا۔ ابھی بتاتا ہوں تمہیں۔ عالیہ بھاگی، علیان بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ عالیہ اپنا وزن برقرار نہ رکھ سکی اور گرنے لگی۔ علیان اسے پکڑنا چاہا تو وہ بھی اس کے اوپر گر گیا اور دونوں گرتے گرتے نیچے کی طرف جا رہے تھے۔ ایک جگہ دونوں رکے۔ علیان اب بھی عالیہ کے اوپر تھا۔ عالیہ کو ڈھیروں شرم نے آن گھیرا۔ اٹھیں، عالیہ نے بمشکل الفاظ جمع کیے۔ علیان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ فوراً اٹھ گیا۔ آئی ایم سوری۔ اٹس اوکے، چلو اوپر، علیان نے دھیرے سے کہا اور وہ دوبارہ اوپر چڑھنے لگے۔ آج مجھ سے ملنا جب سب سو جائیں۔ کامران نے کومل کو ٹیکسٹ کیا، پر کامران کسی نے دیکھ لیا تو؟ کومل کو ڈر لاحق ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا کومل، اتنا کیوں ڈرتی ہو تم؟ پر کامران، دیکھو کومل، اگر تم مجھ سے ملنے نہیں آئیں میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا۔ اچھا، آؤں گی۔ اوکے میری جان، لو یو سو مچ۔ لو یو ٹو کامران۔ کومل نے بھی رپلائی میں اتنے ہی پیار سے کہا جتنے پیار سے کامران نے کہا۔ کومل کتنی دیر سے سب کے سونے کا ویٹ کر رہی تھی۔ جب سب سو گئے تو کومل چھپتے باہر آئی۔ کامران نے اسے ہوٹل کے پیچھے بلایا تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو کامران اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کامران نے اسے ہگ کیا۔ کامران، کیا کر رہے ہیں؟ اپنی جان کو پیار۔ کامران چھوڑیں مجھے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کومل کو اس وقت کامران سے بے حد خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کامران کو دھکا دیا۔ کیا ہوا؟ کامران حیران ہوا۔ اب آپ یہ سب کیا کر رہے ہو؟ کیا کیا ہے میں نے؟ پیار کرتا ہوں تم سے، تم بھی کرتی ہو، تو تمہیں کس بات کا اعتراض ہے؟ کامران، میں آپ سے کل بات کروں گی، ابھی مجھے نیند آ رہی ہے۔ کومل جانے لگی کہ کامران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ دیکھو کومل، بہت ہوا، تم سے محبت کی ہے، کوئی چوری نہیں، تم بھی محبت کرتی ہو، پھر اتنے نخرے کس بات کے ہیں؟ شادی تو نہیں ہوئی نا کامران، ابھی آپ کیوں یہ سب کر رہے ہیں؟ گناہ ہے یہ سب۔ شادی ہوئی نہیں تو ہو جائے گی، لیکن میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ نہیں کامران، پلیز مجھے جانے دیں۔ کومل نے کامران کو دھکا دیا اور وہاں سے جانے لگی کہ کامران نے پھر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کامران پلیز چھوڑیں۔ کومل رونے لگی۔ اگر تم آج گئیں تو یاد رکھنا، آج کے بعد میرا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ کامران کی بات پہ کومل نے حیرت سے کامران کو دیکھا اور بس اتنا کہا، کامران، اگر آپ سے رشتہ میری عزت و نفس کو مجروح کرتا ہے تو میں وہ رشتہ توڑنا پسند کروں گی۔ کومل یہ کہہ کے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ کامران اس کی بات پہ حیران ہوا اور غصے میں واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آپی کہاں ہیں آپ؟ دیکھیں پانی نہیں آ رہا، میری آنکھیں جل رہی ہیں صابن سے۔ زرنش، جو سب سے دیر سے اٹھی تھی، اس وقت واش روم میں منہ دھو رہی تھی کہ پانی آنا بند ہو گیا۔ عالیہ اور کومل ساتھ والے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ وہ اس وقت اکیلی واش روم میں ٹھہری تھی، پر وہ اس بات سے انجان تھی کیونکہ جب وہ گئی تھی تب عالیہ روم میں ہی تھی۔ آپی، زرنش نے اور زور سے پکارا اور آنکھیں بند کیے واش روم سے باہر آ گئی۔ زاور وہیں تھا۔ اس نے زرنش کا ہاتھ پکڑا تو اسے لگا عالیہ ہے۔ شکر ہے آپی آپ آ گئیں، میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ آپی تو نہیں، تمہاری میں ہوں۔ زاور کی آواز پہ زرنش چونکی اور پریشان ہونے لگی کیونکہ اس کا دوپٹہ اس وقت اس کے پاس نہیں تھا اور وہ قدرے ریلیکس کپڑوں میں تھی۔
حالانکہ اس کی آنکھیں بند تھیں، لیکن پھر بھی وہ شرم محسوس کر رہی تھی۔ زاور بھائی آپ یہاں؟ بھائی کہا نا اب تم نے، پانی نہیں دوں گا، جلدی رہیں آنکھیں۔ آپ کو ایسے اندر نہیں آنا چاہیے تھا کسی لڑکی کے کمرے میں۔ آپ آپی کو بلائیں۔ زاور خوب زرنش کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ تمہاری آپی تو گئی گھومنے، اب میں ہی ہوں، اگر مدد چاہتی ہو تو کہو۔ پلیز زاور میری مدد کریں۔ میں ایسا کیوں کہوں؟ ٹھیک ہے پھر ایسے بیٹھی رہو رات تک۔ اچھا نا کہتی ہوں، پلیز زاور میری مدد کریں۔ پیار سے کہو۔ پیار سے کیسے کہوں؟ پلیز میرے پیارے زاور میری مدد کریں۔ جی نہیں، ایسا بھی نہیں ہو رہا۔ اچھی بات ہے، اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ویسا بھی نہیں ہو رہا۔ زاور اطمینان سے بیڈ پہ لیٹ گیا اور زرنش کا جائزہ لینے لگا اور ایک دم نظر جھکا لی۔ اوف! زاور ہوش میں آ، وہ اپنے آپ سے ہم کلام ہوا۔ اچھا نا پیارے زاور مدد کرو میری۔ ہا ہا ہا۔ اوکے آؤ ادھر۔ زاور نے جو وال بند کیا تھا اسے آن کر دیا اور زرنش کو واش روم تک لے گیا۔ زرنش اپنے ہاتھ نیچے رکھو۔ زاور نے زرنش کے چہرے پہ ہلکے سے پانی ڈالا اور صابن ہٹانے لگا۔ اس نے یہ اتنے پیار سے کیا کہ زرنش کو ذرا بھی جلن نہیں ہوئی۔ منہ صاف کرنے کے بعد زرنش نے زاور سے کہا، واہ بھائی، آپ کو تو بڑا تجربہ ہے منہ دھلوانے کا۔ زرنش ہنستی کمرے میں بھاگی، زاور بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ آؤ ادھر بتاتا ہوں تمہیں، پیٹو کہیں کی چپس کی دکان۔ دیکھو میرے کھانے پہ خبردار جو نظر رکھی۔ دوپٹہ تو پہن لو، کیوں نیت خراب کر رہی ہو؟ زاور کی بات پہ زرنش سٹ پٹا گئی۔ وہ تو فراموش کر چکی تھی۔ اس نے فوراً جھک کر دوپٹہ اٹھایا اور خود کو پورا گھیر لیا۔ اب یہ بھی نہیں کہا دادی اماں بن جاؤ۔ زرنش کو اب تک شرم آ رہی تھی، وہ چپ تھی۔ ہاں 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 مس زرنش شرما رہی ہیں۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، چلیں۔ کہاں؟ سب کے پاس۔ اچھا چلو۔ زرنش کی حالت دیکھ کے زاور کو رحم آ ہی گیا۔ آج وہ سب پورے علاقے کی سیر کے لیے گئے، وہاں سب تصویریں لینے میں مصروف تھے، صرف کومل ایک طرف چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آپی کیا ہوا ہے؟ زرنش اور عالیہ جو کب سے کومل کو اداس دیکھ رہی تھیں اس کے پاس آ کے بیٹھی۔ کچھ نہیں، کومل کی آنکھیں چھلکنے کو تھیں۔ آپی کل سے آپ اپسیٹ ہیں، کچھ ہوا ہے؟ عالیہ نے پیار سے پوچھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپی کامران بھائی سے لڑائی ہوئی ہو؟ بالآخر زرنش نے راز سے پردہ ہٹا دیا۔ کومل اس کے گلے لگ کے رونے لگی، جبکہ عالیہ بھی اس کے گلے لگ گئی۔ آپی بات کیا ہے؟ تم دونوں کو کامران کے بارے میں کیسے پتہ ہے؟ کومل سیدھی ہوئی تو ان دونوں سے سوال پوچھا۔ پتہ چل جاتا ہے آپی، آپ بتائیں کامران بھائی نے کیا کہا ہے آپ کو؟ وہ چاہتے ہیں میں ان سے شادی سے پہلے ملوں۔ اور کومل آنکھیں چرا گئی، جس کا مطلب عالیہ توبہ خوب ہی سمجھ گئی، پر زرنش یہ سمجھنے سے قاصر تھی، کیونکہ زرنش کو ہمیشہ بچہ سمجھ کے ہر بات سے دور رکھا گیا تھا، اس لیے وہ آج تک ہر بات سے انجان تھی۔ اور کیا آپی؟ زرنش نے معصومیت سے پوچھا۔ اور کچھ نہیں زرنش، بس بھائی ملنا چاہتے ہیں اکیلے میں، اور یہ تو غلط بات ہے نا؟ جواب عالیہ نے دیا۔ اس میں غلط کیا ہے آپی؟ وہ ہمارے کزن ہیں۔ زرنش کو کوئی بھی بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ زرنش آپی کو اور پریشان مت کرو، عالیہ نے جان چھڑائی۔ اچھا نہیں کرتی پریشان آپی، آپ پریشان نہ ہوں، میں کامران بھائی سے بات کروں گی۔ جس بات پہ کومل ایک دم بول اٹھی۔ نہیں عالیہ اور زرنش، تم دونوں کو میری قسم، تم لوگ کامران کو کچھ نہیں کہو گی۔ اچھا آپی نہیں کہیں گے، آپ پریشان تو نہ ہوں، اور پلیز روئیں نہ، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ وہ دونوں کومل کو چپ کروا کے اسے ساتھ لیے سب کے پاس آ گئیں۔ زرنش اور عالیہ کھانے کا دسترخوان لگا رہی تھیں، کومل سائمہ ایک جگہ بیٹھی تھیں، زرنش سلاد لے کے جا رہی تھی، جب زاور نے بڑی آسانی سے زرنش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ ہاں ادھر ٹھہری رہو۔ زاور اس کی پلیٹ میں سے سلاد کھانے لگا۔ بکھڑ آپ خود ہیں، کہتے مجھے ہیں، تم بکھڑ تھیں، ہو اور رہو گی۔ زرنش نے بھی زاور کو منہ چڑھایا اور سلاد لے کے بھاگ گئی۔ دیکھ لوں گا تمہیں چڑیل۔ سب کی افراتفری میں یہ دن بھی گزر گیا۔ اب صرف 2 دن ہی رہ گئے تھے ان کے پاس گھومنے کے لیے۔ رات میں جب زرنش سو گئی، عالیہ کومل کے پاس آئی۔ عالیہ اور زرنش ایک بیڈ پہ سوتی تھیں، کومل ایک بیڈ پہ سوتی تھی۔ آپی! عالیہ کی آواز سن کے کومل نے اپنے آنسو پونچھنا چاہے، پر عالیہ کومل کے آنسو دیکھ چکی تھی۔ آپی کیا بات ہوئی ہے؟ آپ مجھے سب بتا سکتی ہیں۔ کومل نے عالیہ کو ساری بات بتا دی۔
اور خوب روئی۔ عالیہ کومل کو اپنے سے لگائے خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آپی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کافی دیر رو کے کومل کو کافی ریلیکس فیل ہو رہا تھا۔ عالیہ ایک بات پوچھوں تم سے؟ جی آپی۔ تمہیں کبھی کسی سے پیار ہوا؟ ہاں ہاں ہاں، کیا کہہ رہی ہیں آپی؟ مجھے انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا آئیڈیل کیسا ہوگا؟ آپی میں نے فی الحال تو شادی کا سوچا ہی نہیں ہے۔ کبھی تو کرو گی نا، تو کوئی آئیڈیل؟ گہری سوچ کے بعد عالیہ نے کہا، آپی وہ ایسا ہوگا کہ سب کا خیال کرے، تھوڑا غصے والا بھی ہو اور میرا بھی بہت خیال رکھے، بس۔ جی آپی، ایسا تو ایک ہمارا علیان ہی ہے۔ توبہ کریں آپی، وہ کب میرا خیال رکھتے ہیں؟ اور ویسے بھی وہ تو بھائی ہیں۔ پاگل، بھائی سگے تو نہیں؟ ہاں پر آپی وہ غصہ بہت کرتے ہیں۔ غصہ سب کرتے ہیں، لیکن علیان بہت سمجھدار اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اچھا آپی، آپ بھی نا کیا لے کے بیٹھ گئیں؟ چھوڑیں عالیہ، مجھے زرنش کی ٹینشن ہے۔ کیوں آپی، اسے کیا ہوا ہے؟ مست اور ہمیشہ مست رہتی ہے۔ وہ بات نہیں عالیہ، لیکن وہ اب تک بچوں کی طرح رہتی ہے۔ اسے ہم نے سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے کبھی کچھ نہیں بتایا، کبھی اپنی باتوں میں شامل نہیں کیا۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے یونی میں کیا کرتی ہوگی۔ ہاں ہاں ہاں، آپی کچھ نہیں کرتی، بونگیاں مارتی ہے صرف۔ اس کے ساتھ ہوتی تھی، میں اس کو جو بات پتہ بھی نہیں ہوتی تھی اس پہ بھی ہاں ہاں کہتی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، معصوم ہے میری گڑیا۔ اچھا آپی، وہ آپ کی گڑیا ہے تو میں کیا ہوں؟ تم میری دوست ہو عالیہ۔ یہ کہہ کے کومل نے عالیہ کو خود سے لگایا اور باتیں کرتے کرتے وہ دونوں بھی سو گئیں۔ صبح صبح عالیان نے لڑکیوں کے کمرے کا دروازہ نوک کیا۔ کومل نے دروازہ کھولا۔ ہاں عالیان۔ کومل تیار ہو جاؤ، تم سب آج پہاڑ کی سیر پہ جائیں گے۔ کیا واقعی؟ پر ہم میں سے تو کوئی نہیں چڑھنے والا پہاڑ پہ۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا دیکھنا تم لوگ کھڑے ہو کے۔ چلو ٹھیک ہے، میں اٹھاتی ہوں سب کو۔ عالیان ٹھیک ہے کہہ کے چلا گیا اور کومل سب کو اٹھانے لگی۔ سوچ لو عالیان، تمہیں ہرا دوں گا۔ عالیان اور زاور کے بیچ میں مقابلہ تھا کہ پہلے کون پہاڑ پہ چڑھے گا۔ ہاں ہاں ہاں، سوچ ہے بیٹا، بچے ہو ابھی۔ ہاں ہاں ہاں، ویری فنی۔ کتنا بچہ ہوں ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، چلو آج دیکھ لیتے ہیں۔ وہیں کامران اور ثاقب بھی رائڈنگ کر رہے تھے، لیکن انہوں نے مقابلے میں حصہ نہیں لیا۔ عالیان رسیاں باندھ رہا تھا جب عالیہ کی نظر عالیان پہ ٹھہر گئی۔ کتنا خوبرو جوان لگ رہا تھا وہ اس وقت عالیہ کو۔ ایک خیال اس کے دماغ میں آیا جسے اس نے فوراً جھٹک دیا۔ توبہ توبہ، کیا ہو گیا ہے عالیہ؟ لگتا ہے رات کی باتوں کا اثر ابھی تک نہیں گیا۔ عالیہ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار عالیان کو دیکھ رہی تھی، تبھی ایک آواز سے چونکی۔ آپی کتنا مزہ آئے گا نا، مقابلہ شروع ہونے والا ہے۔ زرنش اسے زور سے پکڑے کھڑی تھی جیسے پہاڑ پہ اس نے چڑھنا ہے۔ زرنش، مجھے ایسے کیوں پکڑا ہے؟ تم چڑھ رہی ہو پہاڑ پہ؟ توبہ کریں آپی، میں اور پہاڑ پہ چڑھوں گی، مر نہ جاؤں اس سے پہلے۔ ڈرپوک، عالیہ زرنش کو چڑھانے لگی۔ اچھا تو آپ بڑی چنگیز خان ہیں، تو آپ ہی چڑھ جائیں۔ میں تو چڑھ بھی جاؤں گی، تمہاری طرح ڈرپوک تھوڑی ہوں۔ ہاں تو چڑھے نا، رکے میں بھائی کو کہتی ہوں آپ کو بھی لے جائیں۔ زرنش جانے لگی تو عالیہ نے اسے واپس کھینچ لیا۔ چپ چاپ کھڑی رہو یہاں۔ ابھی زرنش کچھ کہتی مقابلہ شروع ہو گیا۔ عالیان اور زاور اوپر چڑھنے لگے، دونوں آگے پیچھے ہو رہے تھے بار بار۔ اوہ ہو، کون جیتے گا؟ زرنش اکتا سی گئی جب بار بار ان دونوں کو آگے پیچھے ہوتے دیکھا۔ فاصلہ کافی کم رہ گیا تھا، زاور آگے عالیان پیچھے تھا، پر منزل پر پہنچنے سے پہلے عالیان بھی زاور کے مقابل آ گیا اور دونوں ساتھ ہی پہاڑ پہ چڑھے۔ اوہ ہو، یہ کیا، ٹائی ہو گیا میچ، زرنش نے بڑے افسوس سے کہا۔ وہ دونوں واپس نیچے آ گئے۔ دونوں ٹاول سے اپنا پسینہ پونچھ رہے تھے اور ہنس رہے تھے کہ کوئی نہیں جیت پایا، اور سب بھی ان کے ارد گرد جمع تھے۔ ثاقب اور کامران بھی آ چکے تھے۔ ایک نظر کامران نے کومل کو دیکھا جو اس سے بے نیاز عالیہ سے باتوں میں لگی تھی۔ زاور زرنش پہ نظر رکھے ہوئے تھا جو اب نیچے سے پتھر جمع کر رہی تھی۔ زاور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ کیا کر رہی ہو؟ میں یہ پتھر جمع کر رہی ہوں۔ کیوں؟ زاور کو حیرت ہوئی۔ کیونکہ پھر ہم پتہ نہیں کب آئیں، یہ یادگار ہے، ہم یہاں آئے تھے۔ میں پھر یونی جا کے اپنی فرینڈس کو بھی دکھاؤں گی، وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ کیوں، تمہاری فرینڈ لسٹ میں بھی سب بے وقوف جمع ہیں؟ ایسا بھی نہیں۔ اچھا، زرنش نے منہ بگاڑتے کہا، مت کیا کرو یہ حرکتیں میرے سامنے،
مہنگی نہ پڑ جائیں کبھی تمہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب تو بہت گہرا ہے، لیکن تمہیں نہیں سمجھ آنا۔ آؤ چلو ہم وہاں جھیل کے پاس چلتے ہیں۔ کیوں؟ زرنش اپنے پتھر جمع کرتے کرتے پوچھنے لگی۔ ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو۔ زاور اس کا ہاتھ پکڑ کر تقریباً کھینچتے لے گیا۔ کیا کر رہے ہیں میرے پتھر؟ زرنش کے ہاتھ سے چند پتھر گر گئے جس کا اسے افسوس ہو رہا تھا، لیکن زاور کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ جھیل کے کنارے پہ بیٹھتے زاور نے اپنی جینس اوپر فولڈ کی اور پھر پیر پانی میں ڈال دیے۔ زاور، اتنا ٹھنڈا پانی ہے، آپ نے پیر کیسے ڈالے ہوئے ہیں؟ زاور کو اپنا نام زرنش کے منہ سے اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے 2-3 بار اور کہلوایا۔ کچھ نہیں ہوتا، تم بھی ڈال کے دیکھو۔ جی نہیں، مجھے نہیں ڈالنے۔ تم ڈال رہی ہو یا میں تمہیں پورا پھینک دوں جھیل میں؟ زرنش نے ایک دم زاور کو دیکھا۔ آپ ایسا کرو گے؟ معصوم انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں، چپ کر کے ڈالو پیر، نوٹنکیاں بند کرو۔ زاور کو زرنش کی بات پہ ہنسی آ رہی تھی۔ زرنش بھی اپنے ٹراؤزر کو اوپر فولڈ کرنے لگی۔ سبز رنگ پہ گوری رنگت کمال ڈھا رہی تھی۔ زاور اپنی نظر کا زاویہ بدلنا بھول گیا۔ زرنش اس سے بے نیاز پیر پانی میں ڈالے آگے پیچھے کرنے میں مشغول تھی۔ بہت ٹھنڈا ہے پانی۔ زرنش کی بات پر زاور ایک دم ہوش میں آیا۔ اچھی بات ہے، تمہاری کلفی جما کے لے جائیں گے واپس گھر۔ زرنش نے اس بار زاور کو مکہ مارتے خود بھاگنے لگی۔ تمہاری تو؟ زاور بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ زرنش آگے مت جاؤ، جنگل ہے، پر زرنش اسے زبان چڑھاتے آگے بھاگ رہی تھی۔ زاور بھی اس کے پیچھے تھا۔ بھاگتے بھاگتے زرنش کے پیر میں ایک کانٹا پیوست ہو گیا، وہ وہیں گر سی گئی۔ زاور بھی اس تک پہنچ چکا تھا۔ زرنش درد سے تڑپ رہی تھی۔ ہاتھ پیر پہ رکھے وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ زاور نے فوراً اس کے پیر پہ دیکھا جہاں سے خون رواں تھا اور ایک کانٹا اب تک پیوست تھا۔ کہا بھی تھا آگے جنگل ہے، مت جاؤ۔ مجال ہے جو سن لو کسی کی۔ زرنش کو تڑپتا دیکھ کے زاور کی بھی حالت پتلی ہونے لگی۔ اس نے زرنش کا ٹراؤزر اوپر کیا اور کانٹا نکالنے لگا۔ کچھ لمحے بعد وہ کانٹا نکال چکا تھا۔ اس نے زرنش کا دوپٹہ اتارا اور اس کو پھاڑ کے خون روکنے کے لیے زخم پہ باندھ دیا۔ زرنش رو رہی تھی۔ زاور نے جب سب کر لیا، اب اس نے زرنش کو سیدھا کیا۔ زرنش اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ زاور نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ زرنش کو اس وقت اتنا درد ہو رہا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ بھی زاور کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ زاور نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بہت درد ہو رہا ہے؟ ہاں۔ ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ مزید ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جلد از جلد آپ کو مل سکے۔ تب تک کے لیے مجھے اپنی ماہ نور کو دیں اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔